बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर, सिसकती बिलकती मखलूक पर? तो कहां है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहां है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं? वो कहां अपने दिलों में छुप गए? फलस्तीन के हस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब से नमाज रोजे कौन है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया, मालिक क़यामत के दिन कहेगा, मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा, मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा, मालिक तो खाने पीने से पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा, वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, तो बंदा तो मेरा ही था ना। वो जो प्यासा तड़प रहा था, तो मेरा ही था ना। वो जिन अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वो कौन है? वो जहां जनाजे पढ़ने को कफन मुयस्सर नहीं, वो कौन है? जब वो पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे, खुदा से डरो। कुछ कभी कभी जट बाट टराई बन के सोचते हो, कभी कभी मुसलमान बन के भी तो सोचो ना। बात सुने अल्लाह आपको। मैंने कहा कोई मतलब, मैं छोटा सा आदमी हूँ, बात करने आया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि पीर साहब से, खतीब साहब से और अल्लामा साहब से ज्यादा नबी पाक की नात का अदब है। वो कोई भी आए, मैं आऊँ या कोई भी आए, ना शरीफ हो रही है, इत्मीनान से सुने। मैं बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश है कि हम इन चक्रों से निकल आए। अब फोटो के बाहर भी जिंदगी है, उसके अलावा भी कोई सोचना शुरू करे, और इत्मीनान, प्यार, हमारी संजीदगी बताएगी कि हम एक संजीदा दीनी माहौल के। एक होता है सियासी जलसा, उसमें आप उठें बैठे आए जाए, फोटो बनाएं, लाइव चलाएं, जो मर्जी है करें। एक होता है दीनी जलसा, उसमें तो सबसे ज्यादा जरूरत अदब की होती है, एहतराम की होती है। उसमें तो इंसान को निहायत तवज्जो रखनी चाहिए अल्लाह रसूल की बात पर, और उसमें आपने शख्सियत नहीं देखनी। मैं बात कर रहा हूँ, कोई नात शरीफ वाला बात कर रहा हो, नकीब साहब हुजूर की, वो कोई भी हुजूर की तारीफ कर रहा हो, उसका एहतराम है। वो बंदे का नहीं, वो हुजूर की सिफ्त और सना का एहतराम है। आप मेहरबानी फरमाए, मुझे मैं इंशराह सदर से, इत्मीनान से और बड़ा दिल की गहराई से कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरे आने पे कोई भी खड़ा ना हो। ये मुझे अच्छा लगता है। क्यों? कि सियासता में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में ख्वाहिश होना कि बंदे मेरे आने पे खड़े हो, वो बंदा जहन्नमी है। जो नफ्स की ये ख्वाहिश फान ले कि मैं आऊं तो जनाब दुनिया खड़ी हो जाए, इनसे अब संजीदगी, अच्छा तरीका, खूबसूरत। बहुत सारी महफिलों में लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं मिलने के लिए, और मैं चाहता भी हूं कि सबसे मिल लूं, लेकिन दो तीन चीजें होती हैं। एक तो बाज़-औक़ात इंतजामी मामलात होते हैं, दोस्तों का ख्याल होता है, इंतजामी लोगों का ख्याल होता है कि जलसा मुंतशिर होना चाहिए, लोग ज्यादा है तो ये मुंतशिर हो जाए। दूसरा ये होता है कि एक जगह जाना नहीं होता, कई जगहों पे जाना होता है एक दिन। तो जिस दूसरी जगह जाना होता है, वो ये तो पूछते ही नहीं है कि आप निकले कि नहीं निकले, ये नहीं पूछते। वो तो पूछते ना कितने पहुंचे हो, ये पहला सवाल वो करते ही नहीं कि आप वहां से निकले कि नहीं निकले। वो तो पूछते हैं कि तुझे पहुंचे कितने हो। तो अब चूंकि आगे जाना होता है, तो इसलिए रुकना और सबसे मिलना बाज़-औक़ात ये निहायत मुश्किल होता है। बाकी ये कि मैं फिर एक दफा अर्ज करूंगा, और मैं कोई किसी किस्म की मेरी तबीयत ही नहीं है इस तरह का कोई माहौल बनाने की। मैं सचमुच समझता हूँ कि आप देखे ना, बेलौस लोग आए हैं, और बहुत सारे लोग दूर बैठे हैं, जगह भी ठीक नहीं मिली, खड़े होके सुन रहे हैं। तो मुझे तो पता है ना, जो रब और रसूल की रिजा के लिए तकलीफ कहता है, उसे अल्लाह अजर कितना आता हो। आप बड़े कीमती लोग हैं, कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो ऐसा हो कि मैं समझूं कि मैं उस बंदे से अफजल हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता करे, आपको अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाए। दो चार बातें मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज करनी है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے. جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ بے چین رہتا ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہوں تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے, ہم کیوں کر رہے ہیں. بہت ساری دولت کمانے والے لوگ, پیارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ سے ملیں گے بعد, لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا. اللہ آپ کو برکت. میرے بھائی, انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے, وقت گزارتا ہے, چلا جاتا ہے, کیا مقصد ہے, جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے, رزق دینے والا کون ہے, عطا کرنے والا کون ہے, میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے, وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا. وہ ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے. اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیے. رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے اس کے اذن سے, یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائے, یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے, تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے, تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے, پالنے والا کون ہے, شعور دینے والا کون ہے. یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے, کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا. یہ محبوب داعی اللہ وسراجم منیرا, اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا, ہر چیز روشن کر کے دکھائی. رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے, اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا, وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے, میری رحمت ہی زیادہ ہے. میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے, وہ مہربان ہے, وہ ستار ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کی معرفت دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو. اور ایک بار یاد رکھنا, کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت, ہمیں بغیر جد و جہد کے, ریسرچ کے, تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ, جس کا راہ گم ہو جائے. مجھے بتاؤ جس کا رستہ ہی گم ہو جائے, بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ. جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں, گمراہ, اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں. آپ دنیا میں گھومیں, پی ایچ ڈی بندہ, دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری, مالدار, کئی ملکوں میں بزنس, لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی, پتھر کی. کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے. خدا کا شکر ادا کریں, ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی. رب نے فضل کیا ہے, مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے, کھلا ہوا نظر آیا ہے, ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں, یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نماز کا, سجدے کا, روزے کا, صدقات کا, اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا, تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا. آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی. آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے.
ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے. ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے. حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا. اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا. آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے لوگ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائے. یہ آپ کو طاقتور کرے گی. آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے. آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہے سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے. یہ یاد کر لیں آپ. اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت. تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے؟ کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں؟ کیوں کمزور پڑے؟ کیوں کچی باتیں کریں؟ جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے. پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا اسی لیے تو پکے ہوتے تھے. کچے مکان میں سکون سے سوتے تھے، ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی. اسی کسی دے کچھ نہیں جی لگتے، نہ کوئی ساڈا دربی، کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں. ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائے، گاڑی کے آگے پیچھے بھاگے. یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. کیا بات ہے، کیا آنا جانا ہے. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذرا رکیے گا، 2 کلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا ہے. میں نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے تو فائدہ، اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی ذخیرہ آخرت ہو جائے، میری کوئی بات مانے تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کرے. یہ کن چکروں میں پڑے ہو؟ استقبال کرو، نعرے لگاؤ آگے پیچھے، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو نفس کی تسکین ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تسلی دینی ہے میری بڑی شان ہے. بھئی یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت معافی ہو جائے گی. یہاں تھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے؟ غور کریں گے اور یاد رکھیں. ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو بندے بڑے نعرے شارے لگا رہے تھے، اونٹنی کے آگے پیچھے بھاگتے، بلے بلے کرتے. وہ بھی بڑا راضی تھا. اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے لوگ گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، نفس کو تسکین ہے. وہ بھی ذرا اولے اولے چل رہی تھی اونٹنی. تو اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہلول دانا، وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے ہلکا ہلکا، دیکھتے اور ہنستے. زمین پہ بیٹھے ہیں، چٹائی بھی کوئی نہیں، کچی زمین، اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، سادہ لباس، اور بڑے مطمئن اطمینان سے، پریشان ہو کے نہیں کہ وہ کھودی کی نشان ہے، ایسے نہیں، بڑے اطمینان سے ہنس رہے. ہارون رشید کی نظر پڑی تو کہنے لگا یہ بابا کا ہنسنا کو معنی خیز ہے، یہ سادہ نہیں ہنسنا، اس کے اندر کوئی حکمت ہے. اونٹ سے اتر کے گیا، مجمع کو کھڑا کر جا کے کہنے لگا حضرت ہنستے کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی ہے. کہ جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان لوگوں کے نعروں پہ ہنس رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے، تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے. دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا تے لاڑا، اس ووٹی لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے،
اور جو کیتا سو کھانا. ختم ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑی دیر کے بعد. ہارون رشید کے دل پہ چوٹ لگی, سیانا بندہ تھا, سمجھ گیا. لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو مالدار کو, بادشاہ کو, بڑے آدمی کو ایک خمار تو ہوتا ہے نا, میں کچھ ہے ہوں, تو وہ جاتا بھی نہیں. پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے, میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے. اب ہنسنا اور مانا خیز تھا. کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا. تیرا رب کون ہے تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. جاؤ میرا رب مجھے دے گا. وَتَعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کچے نہ پڑھو مسلمانوں, کمزور باتیں نہ کرو, دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو, نہ کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھو. اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا. اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا. کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو؟ کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو, طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو, کبھی کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی میں یقین کامل, اطمینان, رب رسول کے وعدوں پر یقین. ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے, کہتے پریشانی بڑی ہے. پریشانی اور مومن, پریشانی اور نبی پاک کا غلام. پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑا تھا, تو ختم ہو گئی. پریشانیاں کدھر سے آ گئی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا, انزائٹی. چھوڑ یار, یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی. اور صحابہ کرام بڑے مضبوط. دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے, اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو, کمزور ہو جاتا ہے. وہ خاتون تھیں, آ کے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے, میرے لیے دعا کریں. اور درجنوں اور بیسیوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا, اس نے عرض کی, محبوب نے بس لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا دے دی. یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا. یہاں سے تو جو گزر گیا ہے, ان کے تو نام میں شفا ہے, ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے, ان کے تو تذکرہ نور میں شفا. یا رسول اللہ دعا کر دے. حضور ہمیشہ دعا کرتے, لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, اللہ شفا دے گا. اور اگر تو کرے صبر. یہ تو دیکھو میری طرف, بات کا مطلب کیا ہے؟ مانا یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے. بے حوصلہ ہو. ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے, کہنے لگے میں بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے, کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. سب دعا کریں گے, اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے. ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو, لہذا آپ کو اس معاملے میں زیادہ نہیں کرنی چاہیے. جب رب چاہے, جس وقت چاہے. اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو, لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا گا نہیں پائے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا. تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دیں. فرمایا اگر تو صبر کرے نا, گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے, تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا, اللہ جنت عطا کرے گا. گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو, یا تو شفا لے لو یا جنت. سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کدی گوڈے چ درد ہو رہی ہے, شفا کے جنت.
تو ढेर सारे बंदे कहना है साईं है गोडे का कुछ करो ना। कमजोरी है ये ज़ौफ है, इससे बचे, इससे बचे। ताकतवर किस्म के नजरियात हो, तकलीफें आई जाती हैं, जिंदगी के साथ सारा कुछ चलता है। खातून से हुजूर ने फरमाया कि अगर तू कहे तो शिफा, और अगर तू कहे तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो सहाबा कहते हैं उसने तो सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाया पूरा। पक्के नजरियात के लोग थे ना, फौरन कहने लगी या रसूलल्लाह आप दुआ करें अल्लाह जन्नत ही अता करे। क्या माना है बात का? हुजूर मैं कर लूंगी मिर्गी के साथ गुजारा, थोड़ा सा वक्त है गुजर जाएगा, आप दुआ फरमाए अल्लाह जन्नत दे। हुजूर ने दुआ कर दी, अल्लाह इसे जन्नत अता कर दे। सहाबा फरमाते हैं फिर उसने अर्ज की या रसूलल्लाह जब मिर्गी होती है ना तो मेरे जिस्म से कपड़ा हटता है, औरत हो हया माने। महबूब ने दुआ कर दी, जितनी भी मिर्गी होती थी जिस्म से कपड़ा नहीं हटता। सहाबा फरमाते हैं तवील वक्त तक वो बूढ़ी अम्मा हयात रही। बाहर से जब कोई आता था तो लोग कहते थे जन्नती को देखना, इस बूढ़ी की जियारत करें जिसे महबूब ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमाई। कच्चे ना पड़े मेरे अजीज, ज़हनी तौर पर आप यकीन करें अभी तक लोग मसला पूछते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। मैं क्या काली गड्डी कट जाए तो फिर की होता है। और पीर तवीज धागे वाले अल्लाह खैर करे सुबह 9 बजे तो डीगर तक तवीज लिख दे। पीरों का काम तो तबलीग करना है, तालीम देना है, कुरान हदीस पढ़ाना है। आप तवीज धागा कर रहे हैं, करें, नाजायज नहीं। लेकिन जो लोग लोगों को कमजोर करते, जिन्हें मुंडियां दा काम करो नु दिल नहीं करता, सारे नु काला जादू हो गया। वो काम कर कोई मेरे भाई, मेहरबानी कर, बाहर निकल, जद्दोजहद कर। जादू किधर से आ गया? जादू इतना ही फारग है तेरे पास ही आ गया। कोई काम करे, कोई हिम्मत करे, जद्दोजहद करे। कमजोर ज़ौफ एतिकादी, पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने कहा तेनू किसी ने कुछ कीता है। और पीर साहब अल्लाह से डरो, ये बेचारा सारा दिन बदगुमान रहेगा, किस किस के बारे में बुरा सोचेगा, किस शख्स से नफरत करेगा, क्या क्या इसके ज़हन में आए। इतना आपने इसके ज़हन को बदगुमान कर लिया। डरो अल्लाह से। मुसलमान कभी ज़ौफ एतिकादी का शिकार नहीं होता। यहां तक के कुछ लोग कहते हैं जी मुझे बंदिश कर दी है किसी ने। आप में से जो मेरी तरह कम पढ़ा लिखा आदमी है वो भी अपने दिल पे हाथ रख के बताए, इधर देखिए मेरी तरफ। ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क मेरे घर में भेजा था, किसी ने रास्ते में रोक लिया, जल्दी बताओ, हो सकता है? तो ये बंदिश क्या बला होती है? बेबरकती हो जाती है, नजर लग जाती है। यहां तक तो मसला ठीक है, ये क्या बात हुई? अल्लाह ने भेजा था और बंदे ने रास्ते में। वो कोई खुदा का खौफ करो, किस तरह की बातें करते हो? मोमिन की ये बात होती है, अल्लाह के बंदे इस तरह सोचते। कोई ज़ौफ एतिकादी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। 313 का लश्कर, 1000 से मुकाबला, ना जिरहे, ना तलवारें, ना घोड़े, ना सामाने ज़हर व ज़रब। या रसूलल्लाह करना क्या है? फरमाया रब का नाम लेके खड़े हो जाओ, अल्लाह फतह अता कर दे। वो तुम निकलो मैदान में, लेकिन खुदा का। कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर? सिसकती बिलकती मखलूक पर तो कहां है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहां है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं? वो कहां अपने दिलों में छुप गए? फलस्तीन के अस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब से नमाज रोजे कौन है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मालिक क़यामत के दिन कहेगा मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा मालिक तो खाने पीने से पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना।
وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا. وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو. خدا سے ڈرو. کچھ کبھی کبھی جٹ باٹرائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا. کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے. میرے دوستو، اپنی مضبوط اعصاب کے ساتھ، اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ، جولانیوں کے ساتھ اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے. مضبوط زندگی گزارو، کمزور نہ پڑو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو. کمزور پڑنا چھوڑ دے، طاقتور وقت گزارے. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علیل ہو گئے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود، سخت علیل ہو. یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی، پتہ نہیں میرا کی بننا. او بھائی چھوڑ دے، کیا ہو جائے گا؟ میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا کو؟ بڑے بڑے چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا، اس کا معنی ہی کوئی نہیں. پہلے قبرستان کا بھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا. اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا، قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا، سب کے بغیر چلتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو، سب چلتا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیل ہو گئے اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا. ایک صحابی تیمارداری کو گئے، جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے تھے، صحت کی دعائیں کرنے لگے، عمر کی دعائیں کرنے لگے. تو مولا علی مسکرا پڑے، شدید بیمار ہے، مسکرائے، فرمانے لگے فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا جناب صحت اتنی علیل ہے؟ فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، پھر تم دنیا سے جاؤ گے. فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، شہادت سے جاؤں گا، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں کے بعد. ہم ہر بات میں کمزور ہیں، بھائی آ جاتی ہیں، کون نہیں بیمار آج؟ میں نے بھی 4 گولیاں کھائی ہیں سویرے اٹھتے ہی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤں گا. کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی اور کسی کو. اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ ہے. اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے، اس کو دماغ پہ سوار کریں گے. بیمار، پریشان اور بوڑھا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے. تو یہاں سے بیمار، بوڑھا، غریب نہیں نہ ہوتا، وہ کبھی بھی ہوتا. طاقتور رہے، جیے، جتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزارے، اپنے رب کی معرفت رکھے. رسول پاک علیہ السلام داعیہ اللہ، نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا. میں جیسے میں نے کہا تھا میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں. موت کا خوف بھی نہیں طاری کرنا. وہ کوئی اور ہے جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے. بندہ فاسق و فاجر نہ ہو، اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو، ورنہ یہ جو قبر ہے نا، قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر نہیں، یہ باغ ہے. ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، باغ. بہت تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے. قبر باغ ہے اور معمولی باغ نہیں. حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چل، یہ جنت کے باغوں میں سے، اور اتنا سونا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو.
آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے، یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے؟ تو موت کا خوف بھی نہیں، اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے، لیکن ڈر نہیں، خوف نہیں، کمزور نہیں پڑے۔ یہ جو بہت زیادہ سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں نا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزارے، کبھی کمزور نہ پڑے، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے محسوس ہو کہ کمزوری ہے۔ یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی؟ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئے گی انشاءاللہ تعالی؟ اچھا ہلکا ہلکا ایسے کر رہے ہیں، باقی سارے نہیں ہاں نہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اطمینان قلبی عطا کرے گا ہم سب۔ عورتوں کی نعت کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے، بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے، کسی کو بندوق لے کے منانے کا مسئلہ ہی بتانا ہے نا جی۔ اب جو لوگ خود سے ارینج کریں، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت اتنی آواز میں نعت پڑے جو عورتوں کے اندر رہے، وہاں سے باہر بھائی اتنی سی بات سمجھ آ گئی آپ کو بات کی، اس کے اندر رہے۔ اور باقی میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے، سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز، انشاءاللہ بات مانے گی، یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح، ہم باقی سارا کچھ منوا لیتے ہیں، کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے، اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیں تو منا، اماں بھی مان جائے گی، بہنیں بھی مان جائیں گی، گھر والے بھی مان جائیں گے، بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں باپ سے، اس لیے یہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم یہ بات مناتے ہی نہیں، لہذا وہ مانتی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ محفل آگے چلے گی جی، اگر چلانی ہے تو نعت شاد کہی تو آگے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے ان دوستوں نے جو اتنا خوبصورت اتنا عظیم بندوبست کیا، بہترین جزا عطا فرما، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی نے دعا کے لیے کہا، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، تندرستی اور عافیت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مالک کریم فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے۔ مالک کریم جتنے احباب آئے ہیں ایک ایک پہ اپنا فضل فرما دے، اللہ سب پہ رحمت کر دے، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔